इस वीलाग में हमने इकरारुल हसन साहब के हवाले से भी बात करनी है। उनको किस तरह से उसी तरह के दौरे पड़ने लगे जिस तरह से जवाद अहमद को पढ़ते हैं, और इनकी तरफ से जो कुछ FIA के साथ एयरपोर्ट पर किया, जो ऊधम मचाया, उस पर बात करेंगे कि इनको आखिरकार हो क्या गया। ये बंदा जिसने 3 बीवियां रखी हुई हैं, उनके साथ इनकी किस तरह से बनती है, किस तरह से निभती है, किस तरह से उनका हुस्न सलूक आपस में है और इनके साथ है, इसके बावजूद भी इनकी तरफ से कैसे इमरान खान पर कीचड़ उछाला जाता है और फिर ये बेकाबू होके ऐसी हरकतें करते हैं। पहले बात कर लेते हैं अमेरिका और ईरान के माबैन होने वाले मुज़ाकरात की। मुज़ाकरात का बाब बंद हो गया, इस्लामाबाद को खोल दिया गया। इस्लामाबाद को कई दिनों से क्लोज करके रखा हुआ था। वहाँ पे सूरत हाल ऐसी थी कि जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो। सरकारी मुलाजमीन तो ठुमके लगाते हुए भी कुछ नजर आते थे, क्योंकि उनके लिए वर्क फ्रॉम होम की सहूलत दे दी गई थी, जबकि बाकी वहाँ पे जो ताजर थे, जो आम लोग थे, स्कूल भी बंद थे, अदारे बंद थे। अदारों के लिए तो चलो कह दिया गया कि वर्क फ्रॉम होम कर लें, लेकिन कारोबारी लोग जितने ज्यादा परेशान थे और आम मुलाजम पेशा लोग भी परेशान थे। वहाँ पे चूंकि अमेरिकी वफद ने आना था, JD वैंस ने आना था और ईरानी वफद ने आना था, वो वफद पाकिस्तान आया, 11 तारीख को वापस चला गया। मुज़ाकरात हुए, 11 को वापस चले गए, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही थी कि वफद दोबारा आएगा, दोबारा ये लोग बैठेंगे, और उसके लिए बड़ा एहतमाम भी नजर आया। अराक़ची साहब की तरफ से कहा गया कि मैं पाकिस्तान के दौरे पर जा रहा हूँ, वहां से रूस जाऊंगा, ओमान जाऊंगा, लेकिन हमारी हुकूमत के कुर्बान जाइए। उन्होंने कहा कि मैं ओमान जाऊंगा, और ये कुर्बान चले गए। इन्होंने फौरी तौर पर कह दिया कि मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान व अमेरिका को भी यही बता दिया गया। और ट्रंप की तरफ से कहा गया कि JD वैंस तो नहीं जाएंगे, लेकिन ये 2 लोग जाएंगे, वेटकोफ और उनके साथ साथ जैरेड कुशनर। उनकी तैयारी कर दी गई, लेकिन बाद में पता चला कि अराक़ची साहब पाकिस्तान में ठहरने वाले नहीं हो। अराक़ची साहब पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से रूस चले गए, ओमान चले गए। इसके साथ ही मुज़ाकरात का दरवाजा बल्कि बाब बंद हो गया। जितनी तैयारियां जहाँ पे की गई थी, उधर ट्रंप की तरफ से भी कह दिया गया कि हम भी इतने वेहले नहीं हैं और हमारे पास भी इतने पैसे नहीं, ऐसे जाया करें और अपने बंदों को वहां जाके बिठा दें। हालांकि उन्होंने ये सारा कुछ इसलिए किया था कि वहां पे मुज़ाकरात करने वाला बंदा ही मौजूद नहीं था, मुद्दा ही नहीं था, तो कैसे फिर वो पाकिस्तान में अपने वफद को भेज देते। बहरहाल मुज़ाकरात का बाब बंद और इस्लामाबाद खुल गया। आइंदा भी हमारी हुकूमत की तरफ से, हमारे हुक्मरानों की तरफ से, बल्कि मुज़ाकरात के हवाले से जो हमारे बड़े बड़े हैं, ज्यादा ही मुतहरक थे, ज्यादा ही फाल थे, वो भी आराम से बैठ गए हैं, लेकिन इतना भी आराम से नहीं बैठे। इस्लामाबाद खुल गया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक उम्मीद बाकी है, फिर इनको मुज़ाकरात की मेज पर बैठा दिया जाएगा। उधर सदर ट्रंप की तरफ से कहा गया है कि अब किसी बैठक की जरूरत नहीं है, मुज़ाकरात बैठकर करने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास खुला टाइम है, उनके लिए मेरा ये मोबाइल नंबर हाजिर है। उन्होंने मोबाइल नंबर दे दिया। उन्होंने कह दी ये सेल नंबर है, जिस वक्त आप चाहें हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं। आप सारी गुफ्तगू, सारे मामला मोबाइल पर ही तय होंगे, कॉल पर तय होंगे। ये ट्रंप की तरफ से कह दिया गया। मुज़ाकरात के दरवाजे बंद, बैठकें बंद। अब जो नई सूरत हाल सामने आएगी वो मोबाइल पर बातचीत के जरिए ही सामने आएगी। ये ट्रंप की तरफ से इनको पेशकश की गई है, लेकिन ईरान इस पर भी आने के लिए तैयार नहीं है। ताहम अमेरिका की तरफ से पहली मर्तबा थोड़ी सी एतमाद साजी भी नजर आ रही है, क्योंकि अब उनकी तरफ से ईरान के जहाजों को पकड़ा नहीं जा रहा। पहले उनकी तरफ से ये किया जा रहा था कि ईरान का जैसे जहाज उनको सामने नजर आता था उसको पकड़ लिया जाता था। अब ईरान के जहाजों को पकड़ा नहीं जाता और कई जहाजों को आबनाए हरमज से गुजरने की अमेरिका की तरफ से इजाजत भी दी जा रही है। इसको थोड़ी सी एतमाद साजी कहा जा सकता है। बाकी सदर ट्रंप पर हमला किया गया था, इस पर भी बड़े बड़े सवालात उठ रहे हैं। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां कहां पे थी? व्हाइट हाउस की उस तकरीब पर हमला हो गया। व्हाइट हाउस की ये तकरीब हिल्टन होटल में हो रही थी, जिसमें सदर ट्रंप भी मौजूद थे। उस पर हमला हो गया। उसके अंदर तो बंदा ना जा सका जिसका नाम कूल थॉमसन एलन है। ये तकरीब के अंदर तो ना जा सका, लेकिन होटल के अंदर ये पहले असला लेके जा चुका था। इसने अपना कमरा बुक करवाया था और बाल रूम होटल का जो बहुत बड़ा एक हॉल होता है उसके अंदर इसने ये असला छुपा के रखा था। क्या ये सदर ट्रंप पर हमला करना चाहता था? इस हवाले से अभी अमेरिका की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल वो बंदा वहां पे गया, अपना असला वहां पे लेके गया। जिस वक्त तकरीब थी एन उस मौके पर उसने अपनी बंदूकों को असम्बल किया और वो तकरीब की दहलीज पर पहुंच गया। सदर ट्रंप पर हमला कर सकता था या किसी और पर उसने हमला करना था। कुछ लोग कहते हैं कि खौफ राज के लिए उसकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ खौफ और हरास फैलाने के लिए उसकी तरफ से ऐसा रिस्क लिया गया जिसमें
اس کی اپنی جان بھی جا سکتی تھی۔ بہرحال اس کی طرف سے وہاں پہ جانے کی کوشش کی گئی، اس کو FBI کے لوگوں کی طرف سے روکنے کی کوشش کی گئی تو اس نے ایک اہل پر گولی چلا دی، وہ سیدھی اس کے سینے میں لگی، لیکن اس نے بھی اسی کی طرح بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس بندے نے اگر بلٹ پروف جیکٹ کی بجائے خود کو جیکٹ پہنی ہوتی تو پھر کیا ہوتا، پھر کتنا زیادہ نقصان ہو جاتا، صدر ٹرمپ بچتے یا نہ بچتے، یہ بھی بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ ہے کہ FBI کی نظروں سے بندہ کیسے بچ گیا، کیسے یہ ہوٹل میں چلا گیا، کیسے اسلحہ لے کے گیا، کیسے اس نے بار روم میں جا کے اسمبل کیا اور پھر تقریب کی جگہ پر بھی پہنچ گیا، تقریب میں ہی شامل ہو گیا، داخل ہو گیا، لیکن دروازے پر اس کو روک لیا گیا۔ اس پر FBI کو ایک طرف شاباش دینے کی ضرورت ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ آخر کار وہ بندہ وہاں تک کیسے پہنچا، کیسے وہاں پر رہا، کیسے تقریب میں شامل ہونے لگا تھا۔ تو یہ بڑے بڑے سوالات ہیں۔ اس والے سے ایک یہ خبر بھی سامنے آئی ہے، پرکاش صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جو چیف ہیں FBI کے، اور یہ سب سے بڑی ایجنسی ہے امریکہ کی، اور FBI کی طرف سے ہی ٹرمپ کو اور JD وینس کو دیگر لوگوں کو بچایا گیا ہے۔ بر وقت ان کی طرف سے کارروائی کی گئی، بر وقت ان کی طرف سے سرگرمیاں سامنے آئی، اپنی ڈیوٹی انہوں نے انجام دی اور تقریب میں کوئی ایسی ہلاکت ہونے سے بچا لیا گیا۔ لیکن تقریب میں افراتفری پھیل گئی، کوئی بندہ ادھر بھاگ رہا تھا، کوئی ادھر بھاگ رہا تھا، صدر ٹرمپ کو محفوظ کیا گیا، ان کو وہاں سے نکالا گیا، اور اس سے پہلے چند لمحے پہلے وہاں سے JD وینس کو بھی نکال لیا گیا۔ تو ظاہر ہے کہ صدر کے لیے سیکورٹی ان کی اپنی تھی اور ان کے لیے سیکورٹی ان کی اپنی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ FBI کی سیکورٹی تھی، صدر صاحب کے لیے اہلکار اور تھے اور ان کے لیے اہلکار اور تھے۔ اپنے اپنے نشانے کو یا ٹارگٹ کو اپنے اپنے جو ان کے ذمے تھے ان شخصیات کو نکال کے لے گئے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے کہ کاش پٹیل کی سیکورٹی جو ان کے چیف ہیں اس کی طرف سے ایسی کیسے کوتاہی ہو گئی کہ یہ ملزم، یہ مجرم وہاں تک پہنچ گیا۔ گو کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر کوئی تشدد نہیں کیا گیا، اس کو گولی نہیں ماری گئی، حالانکہ اس کو بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال اس کا زندہ گرفتار ہونا یہ بھی FBI کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بات ہم کر رہے تھے کاش پٹیل کی، ان کے بارے میں یہ انکشاف سامنے آیا، بلکہ انہوں نے خود ہی انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ تو جوانی میں نے شراب پی، ایک جگہ پر ہم دوست گئے ہوئے تھے، بار میں بیٹھے ہوئے تھے، شراب پینے کے بعد وہ کہتا کہ میں اپنے گھر جا رہا تھا یا جہاں بھی اس کی رہائش گاہ تھی وہاں جا رہا تھا، راستے میں پولیس نے پکڑ لیا۔ شراب پا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، لیکن شراب پینے کے بعد شاید وہ حواس میں نہیں تھے، وہ ایک جگہ پر شی کرنے لگے، وہاں پہ پولیس نے پکڑا اور ایک جرم میں ان کو گرفتار کر لیا۔ وہ کہتے ہیں دوسری مرتبہ مجھے امریکہ میں شراب پینے پر گرفتار کیا گیا تھا، اور یہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ دو واقعات میں ان کو شراب پینے کے باعث گرفتار کیا گیا تھا۔ اب آ جاتے ہیں پھر ہلٹن ہوٹل کی طرف، جہاں پہ صدر کی تقریب ہو رہی تھی، ٹرمپ صاحب کی تقریب ہو رہی تھی، اور وہاں پہ ایک ملزم کا جانا، وہاں پہ کمرہ بک کروانا اور تقریب تک پہنچ جانا۔ اس والے سے تفصیلات کئی مرتبہ آپ کے سامنے ہم رکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ FBI کی طرف سے یہ کوتاہی کیوں کی گئی؟ تو یہاں پہ لائٹر نوٹ میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ملزم کی طرف سے اس وقفے کا فائدہ اٹھایا گیا جب یہ FBI کے چیف شی کرنے کے لیے گویا یہ شی کرنے جاتے تھے اور کول تھامسن ایلن اپنا کام کرتا رہتا تھا۔ آوارہ کتوں کے کاٹنے کی آئے روز خبریں آتی رہتی ہیں۔ آج خبر یہ سامنے آئی ہے کہ پیر محل میں ایک بچے کو 4 سالہ بچہ ہے، اس کو آوارہ کتے نے حملہ کر کے بھمبوڑا اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ اسی طرح سے لاہور میں بھی کئی واقعات ہو چکے ہیں، خواتین کو بھمبوڑا گیا ہے، خواتین کو کاٹا گیا ہے۔ آوارہ کتے ہیں اور ان میں بولے کتے بھی شامل ہیں۔ ہر روز کوئی نہ کوئی خبر آئی رہتی ہے۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ایک گاؤں میں ایک خاتون اکیلی رہتی تھی، اس کے گھر میں کتے داخل ہوئے، بڑھیا تھی، بہت ہی بڑھیا تھی، بیمار تھی، لاچار تھی، اور اس کے گھر میں اور کوئی نہیں رہتا تھا۔ اس بڑھیا کی موت ہوتی ہے یا پھر کتے ویسے اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ آج کل کے کتے تو زیادہ ہی خوفناک ہیں۔ یہ کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس بڑھیا کو کتوں کی طرف سے بھمبوڑا گیا، نوچا گیا۔ اس خاتون کا بڑھیا کا ایک بازو جسم سے الگ ہوا اور کتا اس کو لے کے باہر آ گیا اور اس نے کوڑے کے ڈھیر پر اس کو پھینک دیا۔ کسی نے اس بازو کو دیکھا اور اس کے بعد اس بڑھیا کے گھر گئے تو دیکھا کہ کتوں نے اس کی بری حالت کر دی تھی۔ اس طرح سے کتے، آوارہ کتے اور ان میں بولے کتے بھی شامل ہیں۔ کچھ عرصہ قبل لاہور میں کتے مار مہم جاری تھی، جہاں پہ کتا دیکھا جاتا تھا، آوارہ کتا دیکھا جاتا تھا، اس کو مار دیا جاتا تھا۔ لیکن پھر ایک NGO معاملہ لے کے ہائی کورٹ چلی گئی اور وہاں سے اسٹے آرڈر لے لیا گیا۔
اس کے بعد سے آوارہ کتوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا اور واقعات بھی بڑھتے چلے گئے۔ لیکن اب یہ دیکھا گیا ہے کہ ایک ٹیم ایک گاڑی کے ساتھ آتی ہے، کتوں کو اکٹھا کرتی ہے، کسی ایک محلے میں جاتی ہے، ایک علاقے میں جاتی ہے، کتوں کو اکٹھا کرتی ہے اور جنگلے والے ڈبے میں بٹھا کے ان کو لے جاتی ہے۔ کیا کرتی ہے ان کتوں کا اس حوالے سے کچھ پتہ نہیں ہے، کیسے کتوں کو تلف کیا جاتا ہے۔ بہرحال کتے تلف ہونے چاہیے، اس کے لیے ان کو زہر دیا جائے، گولی ماری جائے یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے۔ جو بھی آوارہ کتے بہر صورت تلف ہونے چاہیے، ختم ہونے چاہیے۔ شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ اقرار بھائی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ جواد احمد کی طرح اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ جیسے ان کے سامنے کوئی ایسی بات آتی ہے یا کوئی ایسا سوال آتا ہے جو ان کو وارا نہیں کھاتا یا ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا یا کوئی ریمارکس پاس کر دیتا ہے تو وہ کس طرح سے چڑھائی کر دیتے ہیں اور سر عام یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ کل وہ لاہور ایئرپورٹ پر گئے، جا رہے تھے کہیں یا پھر کہیں سے آ رہے تھے، تو یہ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے ایک اہلکار کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا کہ اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا ہے جو جواد کے ساتھ ہوا ہے، یعنی جس طرح سے ان کی سیاست تھی ان کے ساتھ بھی سیاست میں وہی کچھ ہوگا۔ اور اس پر جواد صاحب جس طرح سے جھپٹے، جس طرح سے لبکے، جس طرح سے انہوں نے اپنا رد عمل دیا، جس طرح سے انہوں نے چیخ و پکار وہاں پہ کی، جس طرح سے وہاں پہ ادھم مچایا، یہ ذرا دیکھیے، ملاحظہ کیجئے۔ بچے بنو نا یار، جو بات کی مانو تو صحیح نا۔ آپ بحث کر رہے ہیں نا یار، اس لیے میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یہ یونیفارم پہن کے کھڑے ہوئے یہاں پہ اور میرے خلاف بات کریں گے آپ یہاں پہ۔ سر میں اپنی ڈیوٹی کر رہا ہوں۔ آپ اپنی ڈیوٹی نہیں کر رہے تھے، آپ جو تھاپا کر رہے تھے۔ آپ کو یہ رائٹ کس نے دیا کہ آپ آفیشیل یونیفارم میں امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے کسی میں پولیٹیکل کامنٹ کریں؟ اور شرم نہیں آ رہی کہ تم معافی مانگو اس بات کے اوپر؟ سر میں نے آپ سے بات آپ نے کون سی بات کی وہاں کھڑے ہو کے پولیس سے؟ آپ بتائیے پولیٹیکل بات کیسے کر سکتے ہو آپ یار بات کی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ میرے ساتھ ویسے بھی باعث کریں گے آپ۔ سر جب میں آپ سے کروں گا آپ بھائی جان، آپ یونیفارم پہن کے جو میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ نے پہنا ہوا ہے، میرے ٹیکس کے پیسوں سے آپ یونیفارم پہن کے اور میرے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے ہوئے امیگریشن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے آپ اپنے یہ ڈیوٹی تھی آپ کی، یہ ڈیوٹی تھی آپ کی، بات کر رہے ہیں ابھی بھی غلط بات سوری کریں معاملہ ختم، یہ ڈیوٹی تھی آپ کی کہ وہاں کھڑے ہو گئے کہ یہ آدمی جواد احمد کی طرح اسٹینڈ ہوگا، یہ ڈیوٹی ہے آپ کی۔ سر میں نے آپ سے بات ہی نہیں آپ یہ ایف آئی اے کا یونیفارم پہن کے یہ بات کریں کہ جواد احمد کی طرف سے اس کا بھی اختتام ہوگا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، کی۔ آپ گزریے گا پلیز۔ چلے آئے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے بھائی۔ بھائی یہ ڈیوٹی کس نے بنائی ہے آپ کی لڑائی ہے اس یار؟ طرف آ جائیں بھائی، اس طرف آ جائیں، چلے آئے اپنا یوتھاپا گھر میں چھوڑ کے آیا کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ ریزائن کرے نا، پھر جس سسٹم میں کام بھی کر رہے ہیں اس ریاست کے ساتھ بھی کھڑے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے۔ آپ نے یہ ویڈیو صرف پبلکلی بنائی ہے، آپ کھائیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم کہ آپ نے جملہ نہیں کہا، سر لیکن آپ نے چیمہ صاحب کی جملہ نہیں کہا، آپ نے ایک منٹ بات بنانے کا کیا مطلب ہے؟ سر دیکھیں آپ سے بات کر رہے ہو تم، آپ نے کھڑے ہو کے آفیشیل کیپیسٹی میں کیا ٹھیک ہے؟ تمہیں معافی مانگنی پڑے گی یہاں پہ۔ سر میں آپ سے بات کروں گا تو معافی مانگوں گا۔ اچھا، آپ پبلک میں کسی کو بھی گالی دیں اور کہ میں نے تمہیں گالی نہیں دی؟ سر میں نے آپ سے بات ہی نہیں کی، آپ سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے، تم نے کس کے بارے میں بات کی ہے؟ کس کے بارے میں بات کی آپ نے؟ یہ آپ نے دیکھ لیا اور سن بھی لیا، ان کی طرف سے عوام راج پارٹی ایک بنائی گئی ہے، یہ راج ناتھ پارٹی نہیں ہے، عوام راج پارٹی ہے، اور انہوں نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے۔ خدا نخواستہ اگر جب پاکستان کے وزیر اعظم بنتے ہیں، کیونکہ جو بھی سیاست میں آتا ہے اور اپنی پارٹی بناتا ہے اس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کا وزیر اعظم بنے۔ اس بندے نے پاکستان کا وزیر اعظم بننا ہے، تو پھر اندازہ کیجئے کہ ایسے حواس باختہ لوگ کیا پاکستان کے وزیر اعظم بننے کے لائق ہیں، قابل ہیں، جو ایک کسی کی برداشت بات بھی نہیں کر سکتے۔